बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, 3 बड़ी टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी होगी आज की, बंदयाल साहब ने उड़ा दिया है प्रोजेक्ट शहबाज। किस तरह उड़ाया है, तफसीलात पूरी मुकम्मल इनसाइडर पेश करता हूं। जबकि मेरी दूसरी स्टोरी होगी MBS और नवाज शरीफ, सऊदी अरब, डील तय। क्या हुई है डील? सऊदी अरब से आ गई है एक बड़ी खबर, उस पर तफसीलात देता हूं। जबकि थर्ड स्टोरी है मेरी, हाफिज डॉक्ट्राइन मुफाहमत, या फिर वो होगा और वो जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा वो। तो आगाज़ करते हैं अपने वीलॉग का फटाफट। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि जनाब, मैं आपसे पिट रहा था, कोई नहीं होने पैसे वैसे, मसाइल गए ने ख़त्म, अब पैसे वैसे नहीं मिलने हैं, ना होने हैं इलेक्शन। उस वक्त का कह रहा हूँ, तो आज तो बातें और बहुत सारी पिक्चर है, सारी चीज़ें सफ़ेद चिट्टा कागज़ नज़र आ गई है सामने। नाज़रीन, कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए ख़जाना, उसका हुआ है जनाब इजलास, और उस इजलास में क्लियर कट उन्होंने फ़ंड मुस्तरद कर दिए है। अच्छा, उसमें जो इजलास के जो चेयरमैन है कैसर अहमद शेख, उन्होंने सदारत की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। रुकन बरजीस ताहर साहब ने भी उस मौके पर एक बात की है। उन्होंने जाते हुए जो सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने कहा जी माफ़ कर दो सेक्रेटरी साहब, हमारे पास पैसा देने को नहीं है, और हमें यकीन है कि आपको मायूसी हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको फ़ंड जड़े ने पैसे वैसे वो नहीं दे रहे। इसके फौरी बाद ही सेनेट की भी मैं ख़बर आपको साथ ही दे दूं कि सेनेट में भी कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने पंजाब और KPK में इंतखाबात के लिए इलेक्शन को फ़ंड देने का बिल कर दिया है मुस्तरद। जो चेयरमैन है सलीम मांडवी वाले, वो बैरून मुल्क होने के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके, और दिलावर अब्बास की ज़ेर सदारत जो इजलास वो हुआ है। अच्छा, अब लुत्फ़ की बात देखें, ज़रा गौर कीजिए बात पर। यह कौमी असम्बली का इजलास हो गया जी। अच्छा जी, जनाब सेनेट का भी हो गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इसहाक डार साहब जिहड़े सरपरस्त आला ने खजाने दे, उन्होंने शिरकत करना पसंद ही नहीं की। ठीक है जी, कौमी असम्बली के कायमा कमेटी में इजलास छोटे भाई को निके को किसी को करा लेती। इसी तरह सेनेट में इजलास हुआ, चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने कहा जी अपा को टाइम नहीं, बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो मैं इतने तो है ही नहीं इतने, लिहाजा छोटा भाई तू कर दे। जब कोई काम नहीं करना होता ना, तो इंसान उस जगह पर सीनियर रिपोर्टर भिजवाने की बजाय ना, ड्यूटी छोटी सी होती है ना, तो हम कहते हैं किसी ट्रेनी बच्चे को भिजवा दे, बस निका मोटा काम करके बस करके आ जाए, उसमें दिलचस्पी नहीं होती। तो ये हालात होते हैं। हुकूमत को दिलचस्पी ही नहीं फंड्स देने में, जनरेट करने में, फोर्स देने में, पुलसा देने में, लिहाजा ये इलेक्शन हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन हमने कराने नहीं, पैसे देने नहीं, सहारा लिया है उन्होंने कायमा कमेटी का, कौमी असम्बली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जनाब सेनेट, कौमी असम्बली इसके नीचे रहकर, लिहाजा ये काम नहीं होना। एक बात, इसके बरक्स दूसरी साइड पर देखें तो क्या है, दूसरी साइड पे भाजन हुकूमत ने बिल भेजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ताकत को कट करने के लिए। चीफ भी तो फिर चीफ ही होता है ना। अब जो चीफ ने बिल आया, और वो बज़ाब्ता अभी सदर पाकिस्तान मंजूरियाँ संजूरियाँ सारियाँ कुछ होना है, तो 8 रुकनी चीफ साहब ने जो लार्जर बेंच है, इन्होंने की थी समात। अच्छा, समात में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल है 2023, उसको उन्होंने कहा जी भाजन इसको फ़िलहाल आप रोक दे, बस उसमें मेरी पार 1 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जज ने करनी है या 3 रुकनी जज ने करनी है, ये बातें सारी बात की है। फ़िलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया है, और हुकूमत को आ गया है पुचाल कि ये क्या हो गया है। और उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने मज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है, बड़ा फिक्रा कह दिया भाजन। उन्होंने तो साफ साफ सीधा सीधा कह दिया है कि बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। कानून बन गया, पास हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के नाल 2 जज साहब होर बह गए,
3 بندے ہو گئے، سو موٹو پھر 3 لیں گے، تو یہ جناب ہمارے بارے میں نہیں آتا ہے، اور عمل درآمد روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حکم نامے میں یہ لکھا ہوا ہے جو جاری ہوا ہے 8 سوات کا، اور 8 ہی سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ اچھا جی، ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ سیاسی جماعتیں چاہیں تو اپنے وکلا کے ذریعے آپ فریق بن سکتی ہیں۔ میں نے فیصلہ لکھوا دیا ہے، اور اس کی سماعت جو ہے وہ 2 مئی کو 11:30 بجے تک کے لیے رکھ دیے۔ 2 مئی، یہ ابھی اپریل، پھر رمضان ختم، عید، پھر جا کے 2 مئی، لمحہ تاریخاں۔ اب ناظرین، خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ یہ 8 ججوں کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس میں جو آپ کا مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومتیں جو ہیں وہ شور کر رہی تھی کہ جناب وڈا بینچ بنا دیو جی۔ اب جج کتنے ہیں سپریم کورٹ کے؟ سیدھی بات ہے 15 ججوں میں سے انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ اتنے ہیں، آپ کے ساتھ اتنے ہیں۔ سپریم کورٹ چیف بھی وڈا سیاڑا آدمی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب 8 دا جج، اب پیچھے رہ گئے 7، یعنی میجورٹی تو اس نے شو کر دی ہے نا۔ اس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ 8 جج، اور آج جو فیصلہ آیا ہے ناظرین بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس میں کنسنسس فیصلہ آیا ہے۔ یہ بہت حیران کن نمبر ہے کہ 8 رکنی فیصلہ بغیر کسی اختلاف کے سارے ججہ نے کہا جی کہ یہ جو سو موٹو کا اختیار اور سارا بل اسی قومی اسمبلی، یہ وہ لمبی کہانی آپ کو ساری پتہ ہے، وہ ہنسی نہیں ماندے، اور کنسنسس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لہٰذا اس کو روکا جائے۔ اور ناظرین یہ اب مئی تک چلا گیا ہے، حکومت ہو گئی ہے پریشان۔ میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے 2 ویلاگ میں کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا ناظرین، ذرا پہلے یہ سن لیں ذرا۔ آج بھی میں آپ کو ایک آخری خبر دے کے آگے چلنا چاہوں گا۔ آپ کو آنے والے دنوں میں بندیال صاحب کی طرف سے ایک بڑا کھڑاک نظر آئے گا، اور اگلے ویلاگ جب میں کروں گا تو میں یہ باتیں دہراؤں گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بندیال صاحب ایک بڑا پھر کھڑا کرنے والے ہیں۔ جی ناظرین، سنا آپ نے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، اور آج اس کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں، سپٹمبر وہ تاریخ ہے جس میں چیف صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، وڈے چیف نے۔ جب یہ بندیال صاحب سپٹمبر میں جائیں گے تو اس سے پہلے 1-1.5 مہینہ وہ دفتر شافتہ آنیاں جانیاں، اس سے پہلے چھٹیاں، یعنی کہ ان کا اب اختتام جو ہے وہ نوکری جو انہوں نے کرنی تھی وہ کر لی ہوئی ہے۔ اس بندے کو پار نہیں ہے کہ میں نے ابھی 1-2 سال اور چیف جسٹس آف پاکستان رہنا ہے، لہٰذا میں نے آپ کو کہا تھا یہ قانون سے نہیں ہٹے گا۔ 2+2 4، یہ وہ والے جج نہیں ہے کہ 2+2 22 ہو جائے، وہ 22 والا کم نہیں گا، سدھا تو صاف کم ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سعودی عرب۔ تو سعودی عرب میں ایک بڑا کٹ ہو رہا ہے، اور وہ بظاہر تو ہو رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، سحری سوری کھائی جا رہی ہے، افطاری پڑھی جا رہی ہے، عشاء پڑھی جا رہی ہے، لیکن ناظرین میں آپ کو یہ انکشاف کر دوں کہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے پاکستان کا فیصلہ۔ خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ میاں محمد نواز شریف جو ڈیل کے ماہر ہے، اور ایک ہوتا ہے پروڈکٹ بنانا، بڑی محنت ہوتی ہے پروڈکٹ پہ، لیکن پروڈکٹ کو بنا کر جو پروڈکٹ سیل کرتا ہے وہ اس سے زیادہ ڈبل محنت کرتا ہے۔ پروڈکٹ بنانا اور کام ہے، پروڈکٹ کو سیل کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ شہباز صاحب پرائم منسٹر بن گئے، پروڈکٹ بن گئی، پرائم منسٹر صاحب چلے بھی جان گے، مریم نواز صاحبہ اور 40 تو زیادہ افراد ہوتے بہ بھی گئے۔ لیکن ناظرین خبر دے رہا ہوں، جو MBS ہے محمد بن سلمان صاحب، انہوں نے والد محترم جڑے نے نا سلمان بن عبدالعزیز صاحب، اچھا وہاں سٹائل کیا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی 35 یا 36 جو وزراء ہیں، کوئی وزیر صحت ہو گیا، کوئی توانائی ہو گیا، وزیر مملکت ہو گیا، کوئی کھیل ہو گیا، یہ ساری مل کر جو سسٹم کو سعودیہ کے رن کرتے ہیں، 35-36 بندے۔ اچھا ان 35-36 بندوں کے اوپر MBS صاحب بہ گئے، ٹھیک ہے جی، نال والد صاحب عبدالعزیز صاحب۔ اچھا غور کریں، عبدالعزیز صاحب کے جو بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کی تعداد تو وڈی ہے، میرا خیال ہے درجنوں پر محیط ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن میرے کو اتنا پتہ ہے کہ 11 ایسی افراد ہیں جو کہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہیں۔ خبر دے رہا ہوں
11 افراد جو ہیں سعودیہ کے تھنک ٹینک میں شامل ہیں جو کہ عبدالعزیز صاحب MBS دے والد صاحب دے پرا نے. وہ جو پرا ہیں 11 افراد وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ یوں ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور میں صدقہ خبر دے رہا ہوں اور تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ 11 کے 11 افراد جو ہیں محمد نواز شریف کے ساتھ فٹ ہیں پورے کے پورے. وہ 11 افراد اپنے بچے کنگ کو MBS کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر کرے اور کنگ جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں MBS چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے. کچھ جناب لڑائیاں مار کٹائیاں آنیاں تے جاڑیاں ساریاں چیزاں مک جان یہ وہ بھی چاہ رہے ہیں. اب ایسے حالات میں میاں محمد نواز شریف کو دعوت دیتی گئی کہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ تشریف لائے, وہ ڈھے قافلے کے ساتھ آئے, عمرہ شمرہ کریں, کھجورا کعوہ شاوہ میں جناب نو پیش کر رہا ہوں, آپ پئیں, اللہ کو دعا کریں اور میرے ساتھ مذاکرات کریں. اور ود دی پریشر آف وہ 11 بندے گاٹ اٹ, وہ 11 افراد جو ہیں وہ نواز شریف کے لیے باضابطہ طور پر لابنگ کر رہے ہیں. اور وہ 11 افراد وہ ہے جس طرح امریکہ جو ہوتا ہے نا تھنک ٹینک, جن کی سنی جاتی ہے, جو اثر رکھتے ہیں, جڑے وڈے نے گھر دے بابے نے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب ان کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ملک چلانا ہے, اور جو نواز شریف کی خواہش ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ پہلے کی طرح وہ باتیں کرتے ہیں کہ میں پھر موٹر وے بناؤں گا, میں پاکستان کی GDP تے فلانا اے ملک نوں چک کے اتھے لے آواں گا, مہنگائی جڑی ہے وہ جناب ہور کٹ کراں گا, غریب کو میں اوپر لے کے جاؤں گا, یہ سارے کام میں کرنے کو تیار ہوں, پیسے ویسے جڑے نے وہ شہباز شریف نوں تھوڑے دے دیو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نہلی جو ہے اس پر بھی گفتگو شنید ہو رہی ہے. نواز شریف نے آنا ہے وطن واپس, اور نواز شریف نے انہی عدالتوں سے ریلیف لینا ہے. یہ میں لمبی تقریر کر سکتا ہوں, یہ پارلیمنٹ کا جو قانون ہے جس کو بدیال صاحب نے دیا ہے اڑا, اس کو ریلیف ملے گا. تمام پچھلے 100 موٹو جو ہوں گے وہ بھی فارغ, یوسف رضا گیلانی اور طلال چودھری فیصل آباد والا, اور جڑا بڑا تیز ذرا غلیظ سی زبان استعمال کرتے ہیں بھائی جان, وہ بھی 100 موٹو میں پھنسے تھے. اسی طرح میاں محمد نواز شریف کے بھی وہ اگر 100 موٹو والا یہ بل والا سارے معاملات اوتھے ہو گئے طے, تو پھر ساریاں سزاواں گئیاں مک, نواز شریف صاحب وطن واپس. اب یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا مجھے اس کی خبر نہیں ہے, لیکن مجھے جو خبر تھی میں نے آپ کو صرف اتنی ہی پیش کرنی ہے جو مصدقہ ہے میرے پاس, کہ سعودی عرب میں فائنل ڈیل اپنے مرحلے میں ہے. اگر یہ ڈیل مکمل ہوتی ہے تو پھر شہباز شریف کی حکومت نہیں جے ڈگنی, نہیں جے ڈگنی, نہیں جے ڈگنی. یہ پوری قوم پیٹ رہی تھی کہ جناب پرائم منسٹر شہباز شریف کے آتے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اللہ کی رحمت سے بنا ہوا ملک, یہ ماہ رمضان میں بنا ہوا ملک ایڈی جلدی ڈیفالٹ نہیں ہوتا. ہمارے سیاستدان بہت برے ہوں گے, میں سب کو کہتا ہوں سارے ہی برے ہوں گے, لیکن الحمدللہ میرے سیاستدان جو ہے وہ پاکستان کے غدار نہیں ہو سکتے. یہ وہ ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف یا جتنے بھی سیاستدان ہیں, ان کو وڈیاں دیہڑیاں آئیاں تھی, ایٹمی دھماکے کے وقت نہیں لگائی تھی. چھوٹے موٹے جڑے نے وہ تو چلو کوئی بات نہیں یار, بندہ سگڑ پی لیتا ہے, یہ اس میں کیا ہے, لیکن الحمدللہ یہ بڑا نشہ نہیں کرتے, کوئی صاف ستھرے ہیں. اور پاکستان کا جہاں نام آتا ہے یہ اس کے لیے ایٹ اینی کاسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن دکھ اور افسوس اس وقت ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے میرے انہی سیاستدانوں کے اوپر جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہے, اور پوری قوم یہ سوچ رہی ہے کہ خدا دا واسطہ جے کچھ کرو, ایک ٹیبل تے بیٹھ جاؤ اور فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پیسے نہ دیے تو کیا ہوگا چیف جسٹس کی جانب سے, پھر کیا ہوگا, پھر سیاسی شہید کیا ہوگا, شہباز صاحب فائر ہو جائیں گے, شہباز صاحب فائر ہوں گے, خبر دے رہا ہوں, پھر اگلا وزیر اعظم لکھ لے میری آج بات, پیپلز پارٹی سے ہوگا, اسی کابینہ میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا, پھر وہ بھی فائر ہوئے گا. تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اس طرح مسئلے طے نہیں ہونے. عدلیہ کو بھی سوچنا ہے اور حضور انور پارلیمنٹ کو بھی سوچنا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بات کر کے وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں کہ معاملات جو ہے وہ نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. جب اس طرح کی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس گمبھیر صورتحال میں
تو پھر قربانی تو دینی پڑتی ہے نا ناظرین. لیکن اگر قربانی نہ دی تو پھر میں آپ کو جو پہلے بات کر رہا ہوں, بابا جی سوئے ہوئے ہیں, حافظ ڈاکٹر عین ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے. جس وقت حافظ ڈاکٹر عین آئیں گے, مفاہمت ہو جائے, مفاہمت اگر مفاہمت نہیں ہوتی تو پھر وہ سیمی مارشاء اللہ ہے یا بڑا مارشاء اللہ ہے, لیکن پھر وہ نوشتہ دیوار ہے, اس سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن بات صرف اتنی ہے, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.